मुल्क भर में आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। जिन्नाह ने जहां कौम को सियासी, समाजी, माशी और सिफारती गाइडलाइंस दी, वहीं तालीम की अहमियत पर भी बहुत जोर दिया। तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। जिन्नाह का जुमला हमारी निसाबी कुतुब के पहले सफ़े पर दर्ज है। मगर बदकिस्मती और नाअहली है कि जिन्नाह के पाकिस्तान में आज 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क स्कूल ना जाने वाले बच्चों की आलमी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। रवां बरस मई में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर दी, यानी आसान अल्फाज में तालीम को संगीन, हंगामी और फौरी हलशुदा मसला डिक्लेयर किया गया। हल के लिए इमरजेंसी में 14 इक़दामात फौरी उठाने का ऐलान किया गया और इन पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ डेडलाइंस मुकर्रर की गई। मगर 8 माह गुजरने के बावजूद कोई एक टास्क भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। टास्क 1 के मुताबिक 15 दिन के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए मंसूबा तैयार करके वजीर आज़म को पेश किया जाना था, मगर 8 माह बाद भी कोई मंसूबा तैयार या पेश नहीं किया गया। टास्क 2 के मुताबिक तालीम के लिए खुसूसी फंड में 25 अरब रुपए मुख्तस करना थे, जिसके लिए 1 माह की डेडलाइन थी, मगर वो भी ना हो सका। अब तक प्लान के मुताबिक पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड कायम किया जाना था, ताहम अभी तक ऐसा कोई फंड कायम नहीं किया जा सका। इसके मुताबिक 60,000 तलबा की तरबियत के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाना था, मगर ताहाल इस पर भी काम नहीं हो सका। तालीम में जिद्दत और स्टेम एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए सिवाय इस्लामाबाद के कुछ इलाकों के कहीं और कोई काम नहीं हुआ। टास्क के मुताबिक कम्युनिटी बेस्ड टीचिंग के लिए भी कोई बाज़ाबिता पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी। दानिश स्कूल सिस्टम को तमाम सूबों में फैलाया जाना था, मगर ताहाल वो भी नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की मदद से तालीमी मवाद और वर्चुअल लर्निंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल बन तो गया, मगर अभी तक लॉन्च नहीं किया जा सका। तालीम के बहरान से निपटने और वजीर आज़म को रिपोर्ट करने के लिए वजीर आज़म की सदारत में टास्क फोर्स जो 15 दिन में बनाई जानी थी, वो 1.5 माह बाद जाकर बनाई गई। टास्क फोर्स के क़याम को 7 माह हो चुके, मगर इस दौरान इस टास्क फोर्स का सिर्फ एक इजलास हुआ और इस इजलास में भी वजीर आज़म मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके। ये सब हालात है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के, जिस पर कौमी सतह पर इमरजेंसी नाफिज है। अहम सवाल ये भी है कि क्या मसाइल को हल करना हुकूमती तरजीहात में शामिल है या सिर्फ बड़े बड़े ऐलानात और कमेटीज बना देने पर इक्तफा किया जा रहा है। जिस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई, हमने उस वक्त भी प्रोग्राम में सवाल रखा था कि क्या हुकूमत मुकर्रर किए गए अहदाफ हासिल कर पाएगी। अभी तक तो इसका जवाब ना में ही मिल रहा है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, तालीमी इमरजेंसी 8 माह में सिर्फ एक इजलास, 14 निकात में से किसी एक नुक्ते पर भी मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। कहीं वजीर आज़म तालीमी इमरजेंसी लगाकर भूल तो नहीं गए? ज़ैगम साहब, क्या ख्याल है आपका? देखिए आयशा, अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो हमारे घरों में गुलामी कौन करेगा? अफसरों की बेगमात जिन बच्चों की हड्डियां तोड़ती हैं और वो हस्पताल में जा पहुंचते हैं, जिनमें जजों की बेगमात भी शामिल होती हैं, वो किन बच्चों को मारेंगी? ये जो हमारे पीरों के घरों में बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो स्टोरीज़ किधर से आएंगी? ये गरीब के बच्चे हैं। ये 2.5 करोड़ बच्चा जो है, ये गरीब का बच्चा है। हमारी अशराफिया के इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज से कोई 3 साल पहले हमारे कुछ यूट्यूबर चीन चले थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम चीन से पॉवर्टी एलिवेशन सीखेंगे। चीन ने दुनिया में मिसाल कायम की है कि गुर्बत कैसे ख़त्म होती है, तो वो भी गए थे। पता नहीं वो क्या सीख कर आए, लेकिन दुनिया ने जो सीखा है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसको पाकिस्तान से रिलेट कर देता हूँ। चीन ने अपनी तालीम की बुनियाद रखी टेक्निकल एजुकेशन पर और स्किल्स पर, क्योंकि वो सनती तरक्की करना चाहता था। 1960 की दहाई में वो अपने 90% लोगों को तालीम दे चुका था। और याद रखिए कि चीनी ज़बान में आपको पढ़ने लिखने के काबिल होने के लिए 1500 से 2000 तक कैरेक्टर सीखने पड़ते हैं। उर्दू में आपको 38 सीखने पड़ते हैं। अब उसके मुकाबले में आप भारत को देखिए। भारत की और पाकिस्तान की जो हेरिटेज थी वो ये थी कि हमारे जो बरतानवी आका थे उनको क्लर्क चाहिए थे, इंडस्ट्रियलाइज तो बिल्कुल नहीं करना था, इसलिए स्किल्स की एजुकेशन देने की जरूरत नहीं थी। लो लेवल के अफसरान पैदा करने थे, उस तरह की तालीम चाहिए थी। भारत ने उसके ऊपर आला तालीम को बिल्ड किया, बच्चों को छोड़ दिया, चीन वाला निगाम नहीं किया, स्किल्स नहीं दी, मास एजुकेशन नहीं दी। लेकिन वो कहां पहुंचा? वो जब तब्दीली आई, जब दुनिया में मौके मिले, तो वो सैकड़ों अरब रुपए की
آئی ٹی اور سروس ایکسپورٹ کرنے لگا, دنیا بھر میں اس کے پڑھے لکھے لوگ چھا گئے, جبکہ چین بہت ہی آگے نکل گیا. اور بھارت کے جو نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ امرتیا سین, انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے چین کی تعلیم ہے, جو آج سب دنیا کہہ رہی ہے. صحیح. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے نہ بنیادی تعلیم دی, نہ ہم نے اسکل بیسڈ ایجوکیشن دی, نہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کو ڈیولپ کیا. ہم نے وہ کلرک پیدا کیے جو پھر بڑے عہدوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں. تعلیم کلرک کی ہوتی ہے, لیول کلرک کا ہوتا ہے, لیکن وہ چلا پورے ڈپارٹمنٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کے سکولوں سے مڈل کلاس کا بچہ نکل چکا ہے, کالجوں سے نکل چکا ہے, اب یونیورسٹی سے بھی نکل رہا ہے. سرکاری تعلیم کو خود سرکار نے طلاق دے دی ہے. 1.5% جی ڈی پی کا خرچ ہوتا ہے, دنیا 4% کرتی ہے. بالکل ہونا بھی اتنا. تو یہ ایک یتیم شعبہ ہے, اس میں کوئی قوم کی کمٹمنٹ نہیں ہے, اس میں پاکستان کی مڈل کلاس کی کمٹمنٹ نہیں ہے, ایلیٹ کی کمٹمنٹ نہیں ہے, سرکار کی کمٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ سوچ لیں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا جس کے بھاشن ہم ہر روز سنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, کیوں نہیں ہے سرکار کی کمٹمنٹ؟ تعلیمی ایمرجنسی تو خود لگائی تھی, کیا مثال قائم کر دی گئی مستقبل میں کسی بھی معاملے پر ایمرجنسی نہ لگائی جائے؟ کیونکہ ہم تو ایمرجنسی کا مطلب بھی غالباً نہیں جانتے. آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے آج کے اس پروگرام کا کوئی حصہ سنا یا ان کو کوئی رپورٹ ہوا کسی ایجنسی کی طرف سے, تو اس پہ وہ فائلوں سے گرد جھاڑیں کہ 8 ماہ پہلے کچھ کیا تھا. تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ محض ہمارے ان سوالات کا جواب دے. یہ ہمارے سوالات نہیں تھے, یہ آپ نے خود لکھے تھے, آپ نے خود تجویز کیے تھے, آپ نے اس کے لیے کمیٹیاں خود بنائی تھیں, آپ نے اس کی صدارت ایک اجلاس کی خود کی تھی. اب آپ جواب دیں ہیں ہم لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو, کہ جس وقت آپ یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہے تھے تو آپ کو کا جذبہ جو تھا اس وقت, وہ کیا آپ سے توقع کر رہا تھا, اور آج آپ کے جذبے کو کیا ہوا. کیا یہ ممکن ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو افسران موجود ہیں اور جو ان کے ایڈوائزر ہیں یہ کام کروا دیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس پالیسی کے بارے میں پورا 1 دن لگائیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہ دیں, اپنے ہی سوالات کا جواب دیں جو انہوں نے خود پیدا کیے ہیں اس ایمرجنسی کے اندر. مجھے صرف اتنے ہی عرض کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. 14 نکات, ایک جس میں وزیر اعظم خود شرکت نہ کر سکے, اسی پر رائے رکھیں گے شہزاد صاحب اور رضا صاحب کی بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, تعلیم صوبائی سبجیکٹ ہے, مگر وزیر اعظم نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی تھی, نافذ کی تھی. صوبائی تعاون کتنا ضروری تھا, اور کیا وزیر اعظم لگا کر بھول گئے ہیں, یا یہ ایک صرف دکھاوے کے طور پر تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی گئی؟ عائشہ, ہم نے پاکستان نے ایک پوری نسل یونان کے پانیوں میں کھو دی ہے. جو نہیں ڈوبے وہ پار اتر کے بھی ڈوب گئے, یعنی وہ نسل پاکستان کو ہم کھو چکے ہیں. اگلی نسل کو بچانا ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے. اور وہ کیوں ڈوبے ہیں اور کیوں وہاں پہ گئے ہیں؟ اس لیے یا تعلیم نہیں تھی, یا بہت کم تعلیم تھی, یا واجبی تعلیم ایسی تھی یا غیر معیاری تھی جس نے ان کو روزگار یہاں مہیا نہیں کر سکے, اور یا ملک میں روزگار نہیں تھا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی نسل کو بچانا ہے. اگلی نسل کے پاس کیا چیلنج ہے یا ان کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اگلا معاشرہ اور اگلی معیشت, یہ دونوں چیزیں AI بیسڈ ہوں گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT کی بنیاد پہ. اس کے لیے اگلی نسل کو تیار کرنا ہے. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج. ہم کہتے تو ہیں, باتیں تو کرتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی, یہ ہوگا, ہم نے یوں کرنا ہے, لیکن ہم وہ بنیادی جو عمل ہے جو کہ بنیادی تعلیم سے شروع ہوتا ہے, جو کہ پھر وہ آگے بڑھ کے مختلف شکلیں لیتا ہے, اس کے لیے ہم اپنی پود کو تیار نہیں کر رہے. اور پاکستان کی معاشی تمام جو ہمارے اہداف ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ سب کی سب پیچھے رہ جائیں گی. 3-4 چیزیں بتاؤں گا. یہ صرف ایک وزیر اعظم کا قصور نہیں ہے, اس میں یہ سب وزیر اعظم شامل ہیں جو کہ اب تک یہاں پہ وزیر اعظم بن کے رہ کے, اور تمام حکومتیں. پہلی بات, گورنمنٹ سکولز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر میکسیمم جو فنڈز ہیں وہاں پہ لگنے چاہیے. یہ جو نئے اسکولوں اور دانش اسکول اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو خدا را بند کر دیں, کیونکہ خام خواہ گلیمرس چیزیں ہیں اور یہاں ہوتا کچھ نہیں ہے. آپ گورنمنٹ اسکولوں کو جہاں پہ عام بچہ جاتا ہے اس کو سب سے پہلے تیار کریں. وہاں کے ٹیچرز کی ٹریننگ کا بندوبست کریں. نمبر 2 پوائنٹ جو ہے, ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے, اور اگر جتنا لگتا ہے 5 سال 10 سال دے دیں. جب استاد اچھا ہوگا تو
جائیں گے شوق سے جائیں گے, سیکھیں گے اور اچھے طالب علم بن کے نکلیں گے. تیسری بات جو ہمارے ووکیشنل ٹریننگ ہے, اس کے اوپر ہمیں مکمل فوکس کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر ایک نے BA کرنا ہے, ہر ایک نے MA کرنا ہے. میٹرک بھی کریں گے لوگ, میٹریکولیشن تک تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد پھر سکلز سکھائیں ان کو, اور سکلز آپ کو سری لنکا کی مثال دوں گا پھر سے, میڈ سے لے کے, میڈ کو بھی سکل سکھائی جاتی ہے باہر بھیجنے سے پہلے, جو پلمبر ہے اس کو بھی سکل سکھائی جاتی ہے, سرٹیفیکیشن ہوتی ہے باہر بھیجنے سے پہلے. بالکل. ہاسپٹیلٹی کے اندر سملرلی کسی بھی چیز کے اندر جب کام کرنا ہے, اور یہ سب کے سب لیبر پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ بہتر پیسے ارن کر کے اپنے ملک واپس بھیجتے ہیں, اپنے خاندانوں کے پاس بھیجتے ہیں. تو پاکستان جب تک اس طریقے سے ایک پلان طریقے سے, اور سب سے فائنل بات, یہ جو 2.60 کروڑ بچے ہیں ان کو تلاش تو کرو, یہ اس وقت کر کیا رہے ہیں, کہاں پہ ہیں یہ لوگ, کس بھٹے پہ کام کر رہے ہیں, کن زمینوں پہ اس وقت ان کو لگا دیا گیا ہے, یہ کون لوگ ہیں جا کے جو ان کو ڈھونڈیں گے اور وہاں سے کہیں گے کہ تم کیوں بیٹا اسکول کیوں نہیں گئے, کیا مجبوریاں ہیں تمہاری. یہ کام ہے معاشرتی, جو آپ کے جو زوما ہیں, جو آپ کے لیڈرز ہیں, ان کا, جو سوشل سوسائٹی کے جو لیڈرز ہیں, ان کا کام ہے جا کے یہ کام کریں. پھر ڈپٹی کمشنر انوالو ہوتا ہے, پھر اسسٹنٹ کمشنر انوالو ہوتے ہیں. دیکھیے ایک پورے کا پورا نظام بنانا پڑتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی جو اسٹرکچر بنا کے جو مکمل طور پہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ لے کے چلنا, یہ حکومتوں کا, صوبائی حکومتوں کا, اور پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنے جس طرح CCI کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے چیف منسٹرز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے صوبوں میں کیا کیا کام کیا ہے تعلیم کے اوپر, تب جا کے پھر یہ چیزیں اپنے طور پہ. ایپیکس کمیٹی کرتے ہیں نا لوگ سیکورٹی کے لیے, بالکل, کہ سیکورٹی کی ایپیکس کمیٹی, اس کی بھی ایپیکس کمیٹی بنا کے اس کے اندر کام کریں. یہ ضروری نہیں کہ فوج نے کرنا ہے, بہت سارے اور طریقے ہیں, اور یہی وزیر اعظم انہی فنڈنگ کے ساتھ بہترین کام اور بہترین پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور ہماری معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. درست ہو گیا. رضا صاحب, تعلیم آئینی حق ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, ایمرجنسی تو لگا دی گئی, لیکن جو شہزاد صاحب بات کریں وہ نظام ہی موجود نہیں ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن تو کر نہیں رہی, تو کیا صرف آپٹکس تک محدود کر دیا گیا ہے؟ جی شکریہ. یہ آپ نے جو بات کہی ایجوکیشن ایمرجنسی کا بھی, یہ بھی آپٹکس ہی ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے خود بھی ابھی ذکر کر دیا کہ تعلیم اب ایک صوبائی شعبہ ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد جو وسائل کے بیشتر وسائل ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو رہے ہیں, اور صوبوں کے بجٹ دگنا تگنا ہوئے ہیں. اور یہ بھی لیکن سوال یہ کہ وہ پیسے کتنے تعلیم اور صحت کو جا رہے ہیں, یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور اس کے بعد صوبوں کی جو بیوروکریسی ہے ایجوکیشن کی, کیا وہاں پہ اصلاحات لائی گئی ہیں جو کہ بہتر طریقے سے جو وسائل ہیں ان کو ریزلٹس میں تبدیل کر سکیں. دیکھیے ہمارے ہاں اربوں روپے ایجوکیشن کے سیکٹر میں انویسٹ کیے گئے ہیں, کچھ حکومت سے بھی, کچھ بیرون ملک ڈونرز جو ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے یا دیگر بڑے بڑے ادارے ہیں, عالمی مالیاتی ادارے یا ترقیاتی ادارے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ 30-40 سال سے ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے تو جاتے ہیں لیکن وہ انرولمنٹ میں نہیں تبدیل ہوتا, یعنی کہ بچے زیادہ اسکول میں نہیں جاتے. اور اب یہ عالم آ گیا کہ آدھے کے قریب بچے جو ہیں وہ تو اسکولوں میں ہی نہیں ہیں. تو اگر وزیر اعظم نے اس کو ایمرجنسی کو لگایا تھا, اور جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ کاش کہ ان کا سٹاف جو ہے وہ یہ دیکھے اور کم از کم وہ اس کو فالو اپ تو کرے, کیونکہ اس میں ان کو پروونشل کوارڈینیشن کرنی ہے. مرکز کا بھی یہ کردار ہے کہ وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرے, ٹارگٹ سیٹ کرے, اور جہاں پہ مدد ہونی ہے صوبائی حکومتوں کی یا ان کے کوئی ہینڈ ہولڈنگ ہے تو وہ کرے. اور دیکھیے اس کے لیے بہت سارے فورمز موجود ہیں, مثلا ایک بین الصوبائی منسٹری ہے کوارڈینیشن کی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, ایک آئینی باڈی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کانڈویٹس ہیں یا ایسے میکنزمز ہیں جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو کی یاد دہانی کروا سکتی ہے اور ان کو نج کر سکتی ہے, ان کو پش کر سکتی ہے. مگر جیسے کہ ابھی کہا گیا, میرے تمام ساتھیوں نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ترجیح ہی نہیں ہے. پاکستان کے اشرافیہ اور جو حکمران طبقات ہیں اول دن سے ان کی ترجیح نہیں رہی تعلیم اور لوگوں کی صحت یا سوشل ویلفیئر. اور آج اسی کا ہم جو ہے شخصانہ اور اسی کا کیا بھگت رہے ہیں کہ دیکھیے عائشہ, پاکستان, نائجیریا اور افغانستان 3 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ بچے اسکول جانے والے اسکولوں سے باہر ہیں, جہاں پہ پولیو وائرس بھی بار بار لوٹ آتا ہے, اور جہاں پہ آبادی کی جو شرح رفتار ہے اس اضافے کی وہ بھی اس دنیا میں سب سے آگے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں ریاستوں میں گورننس کا, حکمرانی کا ایک بحران ہے, وسائل سے زیادہ حکمرانی کا بحران ہے, سنجیدگی کا بحران ہے, اور لوگوں کی فلاح کو ترجیح دینے کا بحران ہے.
تو میں تو اتنی بات کہوں گا، باقی تو تمام نکات کور ہو چکے. ٹھیک ہو گیا جی، کنکلوڈ کرتے ہیں اسی گفتگو کو کہ وزیر اعظم صاحب نے تعلیمی ایمرجنسی آپ ہی نے لگائی ہے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ کی صرف تھوڑی سی توجہ درکار ہے.